बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। और ख़बरें बदस्तूर जी हमारी जुड़ी हुई हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में। काबुल से बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं और इसलिए हम फोकस करेंगे। और कुछ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक अहम ऐलान किया है, अहम पैगाम दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तरतीब से गुफ्तगू शुरू करते हैं ताकि आपको सारी सूरत हाल इस वक्त हो क्या रहा है और आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है ये ज़रा मैं आपको बता दूं। 31 अगस्त की डेडलाइन है और 31 अगस्त तक मैक्सिमम जो इनखला है गैर मुल्की अफवाज का और उन शहरियों का अफ़गानिस्तान से जो कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नेटो के ममालिक जो हैं वो ले जाना चाहते हैं, फ़ौजी और गैर फ़ौजी। मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी हैं और मुख्तलिफ ममालिक के ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा अमेरिका के वहाँ पे हैं। अमेरिका की ट्रूप्स भी हैं, अमेरिका के शहरी भी हैं, अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं और जो अमेरिका के साथ काम करते रहे इंटरप्रेटर, मुतरजम, वो भी उनका भी इनखला उनकी पहली तरजीह है। और अब तक 6000 अफराद को क्लियर कर चुका है जो है स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका के इदारे जो हैं 6000 अफगानियों को क्लियर कर चुके हैं कि इनको आप मुंतकिल कर सकते हैं और इमिग्रेशन इनकी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब तक क्योंकि 31 अगस्त करीब आ रही है, गैर मुल्की फ़ौज का इनखला होना है, गैर मुल्की शहरियों का, और जिन जिन लोगों ने निकलना है, काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अमरीकियों के कंट्रोल में है, गैर मुल्की फोर्सेस के पास है और बिल आखिर वो एयरपोर्ट का कंट्रोल भी उनको देना होगा। 31 अगस्त तक इंतज़ार किया जा रहा है, तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं और 31 अगस्त के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। इसी के साथ 31 अगस्त से ये भी एक चल रहा है। दूसरा, 31 अगस्त तक के बाद फौरी बाद इंतकाल इक़्तिदार या अफ़गानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत के बाकायदा क़याम का ऐलान कर देंगे। अब तक वो कोशिश कर रहे हैं कि शरीक किया जाए मुख्तलिफ ग्रुप्स को, लेकिन अगर ये चीज़ें कामयाब ना हुई और मैच्योर ना हो सकी तो ऐसी सूरत में अफ़गान तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर देंगे, जो कि तमाम तर इंतज़ामात वो मुकम्मल कर चुके हैं और ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं। और उसके बाद अपना कंट्रोल मुकम्मल करने के बाद फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बातचीत भी जारी रखेंगे और एक हुक्मरान के तौर पे मुख्तलिफ जो नॉन पख्तून ग्रुप्स हैं उनको दावत देंगे अपनी हुकूमत में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये निज़ाम पार्लिमानी होगा, सदारती होगा या फिर खिलाफत कायम की जाएगी। ज़्यादातर इम्कान ये है कि ये न पार्लिमानी होगा न सदारती होगा, बल्कि अमीर मुकर्रर किए जाएंगे और ये खिलाफत के करीब होगा और इस्लामी रंग ढंग इसमें ज़्यादा होगा। मगरबी पार्लिमानी जमहूरियत नहीं होगी और मगरबी सदारती निज़ाम भी नहीं होगा, ज़्यादा इम्कान ये है। उसके बाद बर्क रफ्तारी से सफारतकारी चल रही है और अब पहले मैं इनखला का बता दूं कि 13,000 तो अमेरिका की तरफ से बताया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कि 13,000 अफराद को हम निकाल चुके हैं अफगानिस्तान से, जबकि इतने ही बाकी हैं या शायद इससे भी कुछ ज़्यादा बाकी हैं। और अब ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अफगान तालिबान जो हैं वो रोक रहे हैं लोगों को एयरपोर्ट आने से और ऐसे लोगों के घरों तक रसाई हासिल की जा रही है जो अफगान शहरी अमरीकियों के लिए या बैनुल अक़वामी फोर्सेस के लिए काम करते रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। ये बात भी इल्ज़ाम आयद किया गया है अमेरिका और यूरोप की तरफ से। दूसरी जानिब नेटो के हुकाम के मुताबिक ये इनखला हो चुका है 18,000 लोगों का। ये नेटो के तर्जुमान और नेटो के अहदेदार बता रहे हैं कि 18,000 लोग हम निकाल चुके हैं। और पेंटागन का ये कहना है और स्टेट डिपार्टमेंट का कि हमारे पास तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं और अब हमारे पास रोज़ाना
8 سے 9 ہزار لوگوں کو کابل ایئرپورٹ سے نکالنے کے لیے ہمارے جہاز، فوجی جہاز، دیگر جہاز موجود ہیں، لیکن مطلوبہ تعداد ایئرپورٹ نہیں آ رہی اور نہیں پہنچ پا رہی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلا جمعہ آیا، کل پہلا جمعہ تھا کابل میں، افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد، تو طالبان نے اس جمعے میں تمام مساجد میں آپ یوں کہہ لیں کہ سرکاری خطبہ دیا گیا، جو کہ ایک اور علامت ہے اسلامی نظام کی، اسلامی طرز حکومت کی، کیونکہ اسلامی طرز حکومت میں جو جمعہ کے خطبات دیے جاتے ہیں یا عید کے خطبات دیے جاتے ہیں مساجد میں، تو وہ دیے جاتے ہیں مملکت کی طرف سے، یعنی حکومت کی طرف سے، جو بھی فرمان روا ہوں گے ان کی طرف سے، جو امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، ان کی طرف سے ہوگا۔ جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک ماڈل موجود ہے۔ سعودی عرب میں بھی تمام مساجد میں اور ایون بیت اللہ میں، حرمین شریفین میں، تمام میں جو خطبات دیے جاتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں ایک حکومتی پالیسی کے تحت اور حکومتی مرضی کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ افغان طالبان نے اپنے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پہلے جمعے کے خطبات میں ہم نے دیکھا، اور انہوں نے تمام خطیبوں کو یہ واضح طور پر ہدایات دی تھیں، اور ان میں ایک ہی کانٹینٹ تھا، ایک ہی پیغام تھا، ایک یہ کہ ہم مل جل کر رہیں، اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں، افغانستان نہ چھوڑا جائے، افغانستان کی تعمیر و ترقی میں سب طبقے مل کر کام کریں، اور افغانستان ہم سب کا ہے، لہذا اتحاد، پیار، محبت، امن، آشتی، اقلیتوں کے حقوق، سب کی بات کی گئی، مذہبی آزادی کی بات کی گئی، مذہبی رواداری کی بات کی گئی، یہ ساری باتیں کی گئیں۔ تو یہ ایک اور اندیا تھا کہ افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ 31 اگست کے بعد کیا اعلان کریں گے۔ یہ ہو گیا جی۔ دوسرا، اب وہ تو آپ کو علم میں ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ 31 اگست کے بعد کچھ اور بھی گڑبڑ کے امکانات ہیں، لیکن اس کو ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ کرتے ہیں جی کہ طالبان نے کیا کیا۔ طالبان کے ترجمان اس وقت سہیل شاہین بہت متحرک ہیں۔ سہیل شاہین صاحب نے چین کے ٹیلی ویژن سے بات کی، سرکاری ٹی وی ان کے ساتھ بات کی، انٹرویو دیا مفصل، اور انہوں نے چین کو اپنا دوست قرار دیا اور چین سے درخواست کی ہے کہ وہ افغانستان میں آئیں، طالبان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں، اور افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور ہم ان کو اقتصادی ترقی کے لیے چین کو ہم ویلکم کہیں گے، اور چین سے ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ چائنا کو دعوت دی گئی ہے۔ دوسری دعوت سہیل شاہین نے، یعنی کہ افغان طالبان کے ترجمان نے، ترکی کو دی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی جمعے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ تمام اسلامی ممالک مل کر افغانستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں، کیونکہ کافی عرصے سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اگنور کرتے آ رہے ہیں افغانستان کو۔ اس کے جواب میں سہیل شاہین نے، افغان طالبان کے ترجمان نے، ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے ترکی کو بھی اپنا دوست، بردر، اسلامی ملک قرار دیا، اور ترکی سے بھی یہی توقع کی کہ ترکی ایک اسلامی دنیا کا ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل اور ایک قدور ملک ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ترکی بھی طالبان کے ساتھ مل کر کام کرے، اور طالبان حکومت بھی ترکی کے ساتھ مل کر کام کر کے ترکی کو ہم ویلکم کہیں گے۔ 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ اب چائنا نے اس کا جواب دیا۔ چائنا نے یہ ایک بڑی بات کی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو ہے وہ جو غیر ملکی مداخلت اب ہو رہی ہے، یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور اب طالبان افغان عوام کو اور حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو غیر ملکی نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ختم کریں۔ یہ چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے،
اور دوسری جانب ایک اور اہم اعلان جو ہوا ہے، اہم پیغام، وہ جرمن چانسلر ہیں اس وقت وزٹ پہ روس، اور وہاں پہ جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کی گفتگو بھی بڑی جاندار ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ کوئی بھی دوسرا ملک مداخلت بند کرے اس میں افغانستان کے معاملے میں۔ اور پوٹن نے جو کہا وہ یہ کہا ہے کہ افغانستان کے جو کلچر ہے، افغانستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ افغان عوام کو کرنے دینا چاہیے، اور جو کسی بھی دوسرے ملک کو یا دوسرے ملکوں کو افغانستان میں اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، یہ روس کے صدر نے کہا۔ روس کے صدر کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ روس بھی امپورٹنٹ ہے اس سارے کھیل میں۔ پوٹن نے یہ کہا کہ طالبان اپنے وعدے پورے کریں اور دہشت گردوں کو افغانستان سے نکل کر خطے کے دوسرے ملکوں میں پھیلنے سے روکا جائے، اور باہر سے بیٹھ کر اجنبی اقدار مسلط کرنے اور ان ممالک کے لیے اجنبی ماڈل کی جمہوریت تیار کرنے کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی کو روکنا چاہیے۔ یہ پوٹن کہہ رہے ہیں، افغانستان کے بارے میں امریکہ، یورپ اور مغرب کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور جرمن چانسلر کی موجودگی میں دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تاریخی، قومی اور مذہبی روایات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، ایسا کوئی نظام افغانستان میں مسلط کرنے کی دوسرے ملکوں کو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو بہت بہتر جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے۔ وہ اپنی جو جنگ ہوئی تھی، جہاد، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک کیسے کام کرتا ہے اور اس کی روایات کے برعکس سیاسی سماجی نظام اس پر نافذ کرنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ایسی کوئی بھی سیاسی اور سماجی تجربے ماضی میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی آئندہ ہوں گے، اور صرف ریاستوں کی بردباری اور ان کے اپنے سیاسی اور سماجی نظام کی تباہی ہوئی۔ طالبان نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں اور سفارتکاروں کی سلامتی کی یقین دہانی کروائی ہے، اور پوٹن نے کہا کہ اس پر عمل ہوگا، اس پہ ہمیں انتظار ہے۔ تو وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ چین آ چکا ہے، ایران آ چکا ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنے انہی ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے کام کرے گا اور فیصلے کرے گا۔ اب ایک اور چیز، افغان وفد نے بھی اسلام آباد میں جو ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، شمالی افغانستان کے اہم رہنما یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا اظہار کیا ہے، پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے اور افغان طالبان سے توقع ظاہر کی ہے کہ جو ہے معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھائے جائیں گے۔ اب جو ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی یہ کہا ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کلوزنگ سیریمنی کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم القاعدہ کے خاتمے کے لیے آئے تھے، قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا القاعدہ کے خاتمے کے لیے آئے تھے اور وہ مقصد ہم حاصل کر چکے، اس لیے ہمارا افغانستان میں کسی قسم کا قیام اب نہیں بنتا اور کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی، فوجی مداخلت دوسری ہم نہیں کرتے، لہٰذا یہ ذمہ دار کر دیا جائے۔ لیکن جو بائیڈن کی یہ بات تاریخ اعتبار سے درست نہیں، اگر القاعدہ کا خاتمہ درکار تھا تو وہ تو 10 سال پہلے ہی ہدف حاصل ہو چکا تھا، تو اس وقت یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بات نہیں ہے، بات یہی ہے کہ اصل میں کنٹرول حاصل کرنا تھا جو کہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ دوحہ اور کابل دونوں قیادتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ برطانوی آرمی چیف جو ہے، برطانوی فوج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس سٹاف، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کو موقع دینا چاہیے، طالبان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بورس جانسن بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بشرطے کہ وہ وعدے پورے کریں۔ یعنی سائن آ رہا ہے 31 اگست جیسے جیسے قریب آ رہا ہے،
اس کے ساتھ ہی کچھ پازیٹیو سائنز آنا شروع ہو گئے ہیں طالبان کے ساتھ۔ اب اس پہ طالبان کتنا اعتبار کر رہے ہیں کتنا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان میں بھی ایک اور حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی دہشت گردوں کو۔ گوادر ایکسپریس وے پر چینی قافلے پر حملہ ہوا، لیکن اس میں تمام چینی اور دیگر سیکورٹی کے لوگ محفوظ رہے، کیونکہ افواج پاکستان اور سیکورٹی گارڈز ان کے ساتھ تھے، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ 15-20 میٹر دور ہی پھٹ گیا۔ اور اب آتے ہیں اہم اعلان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے۔ پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور ان کی بہت ساری باتیں انہوں نے کہا جی اگست امپورٹنٹ ہے، اگست کا مہینہ ہمارے لیے، کیونکہ اس میں ہم آزادی حاصل کی ہے۔ بہت ساری باتیں کر کے جو ٹو دی پوائنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ روایتی جنگ تھی یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، گوریلا جنگ، ہم نے بڑی کامیابی سے دونوں میں کامیابی حاصل کی ہے، اور روایتی جنگ میں بھی دشمن کو کچلا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف گوریلا جنگ میں بھی ہم نے دشمن کو کچلا ہے۔ اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ تنقید کا نشانہ بنانے پر اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ سازشیں کرنے والے، انڈیا کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سازشیں کرنے والے، امن تباہ کرنے والے جو ہیں وہ اسی ریجن کے ہیں، اور ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور کشمیر کے لیے خاص طور پہ پیغام انہوں نے کہا کہ کشمیری بھائیوں کو، کشمیر کو ہم نہیں بھلا سکتے، اور ان کی آخری لمحے تک ان کی مدد بھی کریں گے، اور ہر ممکن ان کی آزادی کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی یا ہائبرڈ یا کسی اور نوعیت کی، جو بھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام دیا گیا جناب دنیا کو۔ تو یہ چیزیں ہیں جی۔ پھر 2 کمانڈرز کی تلاش کی جا رہی ہے۔ 2 کمانڈرز، نمبر 1 ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب، ان کی تصویر ابھی تک نہیں آ سکی سامنے، وہ کہاں ہیں، اور دوسرے جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی، یہ دونوں ہی اہم ترین کمانڈرز ہیں۔ ان کی تلاش کی جا رہی ہے کہ یہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کس روپ میں اور کب یہ پہنچیں گے کابل۔ تو بہت کلوز معاملات ہو چکے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ کب اور کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔